ہاں تو آپ کا جو نیریٹو ہے وہ دنیا کبھی تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ یہ صرف ایکوزیشنز ہیں۔ ثبوت کے باوجود بات کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ لیکن ہندوستان کی حقیقت اپنی جگہ ہے، ان کے کانٹیکٹس ہیں، وہ دنیا داؤ پر نہیں لگائے گی پاکستان کے لیے۔ یہ ہے کہ پاکستان کے نیریٹو کو اور اس کا مذاق اڑایا جائے گا امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں اور فرانس نے۔ ابھی 2 دن پہلے پاکستان کے विदेश मंत्री तथा पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता DGISPR ने भारत पर यह आरोप लगाया था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। आज भारत सरकार के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के इस झूठे इल्जाम को खारिज करते हुए कहा कि जिस देश में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा दिया जाता है, जो देश मुंबई और पुलवामा हमले की जिम्मेवारी स्वीकार करता है, जो देश भारत के जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को खुलेआम संरक्षण और समर्थन देता है, उस देश की थोथी दलीलों को कौन स्वीकार करेगा। भारत ही के पक्ष में समर्थन करते हुए पाकिस्तान के एक भूतपूर्व राजनयिक ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलकर रख दिया है। चर्चा में उन्होंने यह रेखांकित किया कि पाकिस्तान के पास अगर सबूत है और अलगाववादियों को नाम और पते सहित उनका विवरण मौजूद है तो पहले उन्हें न्यायालय में सजा दिलवाए, तब जाकर भारत पर इल्जाम तराशी करे, तब विश्व समुदाय पाकिस्तान की बात को मानेगा। इसी क्रम में उन्होंने यह भी कहा कि भारत का कद आज विश्व मंच पर इतना बड़ा हो गया है कि पाकिस्तान के सच को भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। नाज़रीन, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का जो डोसियर और पोजीशन ली थी उससे ज़ाहिर है एज एक्सपेक्टेड हिंदुस्तान की हुकूमत ने उसे रद्द कर दिया और उसे कहा कि ये पाकिस्तान की एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। ताहम जो बात दिलचस्प हुई कि हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बड़े जनरलाइज टर्म्स में पाकिस्तान के इल्ज़ामात को रद्द किया, किसी स्पेसिफिक चीज़ का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर ओसामा बिन लादेन की तारीफ़ की, उसे एक बहुत शानदार शख्स करार दिया और फवाद चौधरी ने असेंबली के अंदर ये माना कि पाकिस्तान ने पुलवामा का हमला कराया होगा। यूं जनरलाइज टर्म में उसे रद्द किया, लेकिन कोई स्पेसिफिक जवाब जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से नहीं दिया गया। इसकी क्या अहमियत है, किस हद तक कामयाब होगी, ये कहाँ तक जा पाएगी? क्या आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो एक विजन है अफगानिस्तान के हवाले से वो पीस का है और डिस्टर्बेंस का नहीं? देखिए डॉक्टर साहब, बात कुछ ऐसी है कि अगर आपके पास, जैसे कि अब दावा किया जा रहा है, अगर आपके पास, हमारे पास नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं और ये सारी ट्रांजैक्शन जो हुए हैं, जिन लोगों को भेजा गया है, जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिनको मुख्तलिफ जिम्मेवारियाँ सौंपी गई हैं बलूचिस्तान में और फ्रंटियर में, ट्राइबल एरिया में, अगर हमारे पास इसके सबूत मौजूद हैं तो फिर तो बात आगे जानी चाहिए और उन लोगों को जो इनके सहूलतकार हैं या जिन्होंने पैसे वसूल किए हैं या उनके साथ राब्ते में हैं या उनके बिहस पे उन्होंने बलूचिस्तान में गवादर से लेकर यहाँ पेशावर तक, ट्राइबल एरिया तक कार्रवाइयाँ की हैं, कोशिश की है, उन लोगों के खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि आपके पास सबूत हैं। अब देर किस बात की है? उनका ट्रायल होना चाहिए और ये ट्रायल जो है, अगर आपके पास सबूत होंगे तो ये ट्रायल रिजल्ट होगा, उनके कन्विक्शन में रिजल्ट होगा, उनका नतीजा ये कन्विक्शन होगा, तो दुनिया को पता लग जाएगा कि ये एक फेयर ट्रांसपेरेंट ट्रायल से होकर गुजरे हैं और इन लोगों को सजा दी गई है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे थे और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में मसरूफ थे। एम्बेसडर साहब, प्रॉब्लम ये है इस आर्गुमेंट के अंदर कि इनमें से बहुत से लोग जिनके साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो नेसेसरीली कोई पाकिस्तान की सरजमीन में, ये पाकिस्तान की कस्टडी में नहीं है। ये तो इन्फॉर्मेशन के तौर पर उनके नाम बताए गए हैं। ये जिस आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये तमाम लोग जिनके साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई हैं ये गिरफ्तार हैं। फॉर इंस्टेंस अल्लाह नज़र के बारे में बलूचिस्तान के हवाले से जो बातें बताई गई हैं, मेरा तो नहीं ख्याल कि डॉक्टर अल्लाह नज़र जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की कस्टडी में है। तो यहाँ तो एक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है, आप तो जो आर्गुमेंट बिल्डअप कर रहे हैं वो तो हिंदुस्तान भी नहीं कर सका अभी तक। देखिए, पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके ताउन के बगैर, उनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर हिंदुस्तान यहाँ पे कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता। अगर आपके पास सबूत आ गए हैं तो जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, आखिर उन्होंने हवा में तो कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने ज़मीन पे कार्रवाई की है।
یہاں پہ آپ کی بلوچستان میں کارروائی کی ہے، ان کو سپورٹ، بلوچ لبریشن آرمی کو سپورٹ کیا ہے، یہاں پہ ٹرائبل ایریا میں جو تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے. تو یہ آخر آپ کے پاس جب اتنے ثبوت ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس ہوگا. 5 آدمی ہوں گے، 10 آدمی ہوں گے بلوچستان میں، صوبہ سرحد میں، ٹرائبل ایریا میں، تو ان کے خلاف تو آپ کارروائی شروع کر لیں. یہ تو اگر اسی طرح رہا تو آپ کا جو نیریٹو ہے وہ دنیا کبھی تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ یہ صرف ایکوزیشنز ہیں. اگر ایکوزیشنز کے پش پہ کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، کوئی سالڈ ایویڈنس ہے، تو آپ آگے جائیں اور ان کو کنوکٹ کرانے کی کوشش کریں، عدالتوں میں ان کو لے جائیں. تب جو ہے وہ کریڈیبلٹی آپ کی ریسٹور ہوگی اور ان لوگوں کو سزا ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انڈیا کی ویژن کی بات ہے افغانستان میں، دیکھیے پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرتے رہنا یا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنا، افغانستان کے ساحل کو استعمال کرنا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ہندوستان ایسا کر رہا ہو اور ہو سکتا ہے کرتا رہا ہو اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. اس کی ذمہ داری تو افغان حکومت پہ عائد ہوتی ہے. لیکن جہاں تک افغانستان کی اپنی امن کی بات ہے، وہ تو ہندوستان کے انٹرسٹ میں اسی لیے ہے کہ انہوں نے جو $3 بلین وہاں پہ انویسٹ کیے ہیں اور جو سینٹرل ایشیا تک وہ ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہائیڈرو کاربن وسائل ہیں ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو چابہار سڑک انہوں نے بنائی ہے، تو یہ تو اسی لیے بنائی ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ان کو ایک اسپرنگ بورڈ مل جائے، ان کو ایک برج ہیڈ مل جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں، جس قسم کی پوزیشن پاکستان فارن آفس نے لی ہے، یہ عدالتی میٹرز کے ذریعے سیٹل ہو سکتی ہے یا اس کو کسی اور طرح سے پش کرنا ہوتا ہے اس نیریٹو؟ دیکھیے موین، ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ جہاں تک ڈوسیئرز کا تعلق ہے، یہ ڈوسیئر بہت ہی کمپریہنسو ہے. میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن اخبار میں جو پڑھا ہے اور جو ٹیلی ویژن وغیرہ پہ دیکھا ہے، اس سے پہلے ہم کئی ڈوسیئرز جو ہیں ہندوستان کے حوالے کر چکے ہیں، اور ان ڈوسیئرز میں اتنی تفصیل نہیں تھی جتنی اس میں ہے. لیکن بہرحال اس قسم کی ایویڈنس ہم نے ان کو ضرور پہنچائی ہے. ایک فورم تھا جوائنٹ اینٹی ٹیرر میکینزم، جو کہ 2006 میں بنا تھا، اور اس کے تحت ہم نے یہ ٹیررزم اینٹی ٹیرر میکینزم کے تحت ہم نے ہندوستان کو ڈوسیئر پیش کیے. میں اس وقت ہائی کمشنر تھا ایک دفعہ، تو وہاں ہم نے خود پیش کیا، جس میں انکانٹروورٹیبل ایویڈنس ویڈیو کے ساتھ تھا کہ انڈین ایمبیسی کابل میں ایک بلوچی کو پاسپورٹ دے رہی ہے اور اس کے نام پہ ان کا پاسپورٹ دیا، اور ہم نے جب بتایا تو آگے ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. ان اے میٹنگ اکراس دا ٹیبل، سٹنگ اکراس دا ٹیبل. تو ڈوسیئر دیے جا چکے ہیں پہلے بھی، اب یہ ڈوسیئر دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو آگے ثبوت کے باوجود بات کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے. دیکھیے نا، ثبوت تو ہم دے دیں گے، لیکن کیا ہمارے یہ جو ثبوت ہے اس کو کس حد تک انٹرنیشنل کمیونٹی ایکسپٹ کرتی ہے. یہ ہے کہ پاکستان کے نیریٹو کو ہمدردی سے دیکھا جائے گا ترکی کے اندر اور چین میں، اور اس کا مذاق اڑایا جائے گا امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں اور فرانس نے. یہ وہی ممالک ہیں جنہوں نے بالا کوٹ کی اسٹرائک کے بعد کہا کہ پاکستان کو ہندوستان کی بات کو مان لینا چاہیے. اور آن دا ریورس سائڈ جب ہندوستان اپنا ایک آرگومنٹ دے گا تو انہی ممالک کے اندر اسے سمپیتھیٹکلی دیکھا جائے گا، اور چین میں اور ترکی میں اسے جو ہے ریجیکٹ کر دیا جائے گا. رشیا جو ہے نیوٹرل رہے گا، جرمنی اور جاپان نیوٹرل رہیں گے. اب کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایلیگیشنز کا مقصد جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایلیگیشن ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ انفاؤنڈڈ ہیں، یہ غلط ہیں. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایلیگیشن آپ کے پاس ہیں، ایویڈنس آپ کے پاس ہے، اب آگے جا کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں. یہ یہاں پہ ٹھہرنے کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا آپ کے اس کو پوائنٹ آف ویو کو، آپ کے سٹینڈ کو، آپ کے سٹانس کو اس وقت ایکسپٹ کرے گی جب آپ ان کو عدالت میں لے جائیں گے اور بعض لوگ کو کنوکشن ہو جائے گی، ان کو قید کر دیا جائے گا، ان کو سزا ہو جائے گی. لیکن ایک بات ہے کہ جو یہ تو ہم اصول کی بات کر رہے ہیں، تھیوری کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو آبجیکٹو ریئلٹیز ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی اکانومی ہے، ان کی اتنی زیادہ ٹریڈ ہے، ان کے اتنے تعلقات ہیں کہ کوئی بھی ملک کشمیر کی خاطر ہندوستان کو پبلکلی کنڈیم کرنے سے پہلے بہت سوچے گا.
یہی تو ہندوستان کا ایڈوانٹیج ہے. اسی لیے تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ امریکہ نے اور فلاں ملک نے جو ہے وہ پاکستان کے اسٹانس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ ہندوستان ان کے، اب دیکھیں نا ہندوستان اور چین کے درمیان کتنی رقابتیں ہیں. ساؤتھ چائنا سی میں ان کے جو ہے وہ ٹکراؤ ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہے، پھر دلائی لاما کا ہے، پھر اروناچل پردیش میں جو انریزالو بارڈر ہے اس کی بات ہے، لیکن تجارت ان کی $90 بلین تک پہنچ گئی ہے. تو یہ تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ جو آپ کرتے رہے ہیں، جو ہم کرتے رہے ہیں کہ پرماننٹ ریپرزینٹیو کرنا کیا ہوگا، پرماننٹ جو سیکورٹی کونسل کے ممبرز ہیں ان کو، یہ ساری ٹھیک ہے، ان کو کرنا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے، ہندوستان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. لیکن اس کے آگے کیسے چلنا ہے اس پہ ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، بیکاز انٹرنیشنل آرڈر میں تو ریلیٹو پوزیشنز ہیں. روس، جرمنی اور جاپان جو ہیں وہ اس کو خاموشی سے سن لیں گے، نہ ادھر بولیں گے نہ اس طرف کو بولیں گے. امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور فرانس جو ہیں وہ ظاہر پرو انڈیا ہیں، اور وہ کھل کے پرو انڈیا ہے، وہ ہماری ایویڈنس کو ریجیکٹ کر دیں گے، اس میں کیڑے نکالیں گے. چین اور جو ٹرکی ہیں وہ بہت ہمدردی سے دیکھیں گے. ان کے ہاں میڈیا بھی آپ دیکھ لیں، جو ٹرکش نیوز ایجنسی اناڈولو ہے وہ پاکستان کو بہت سمپیتھیٹک کوریج دیتی ہے کشمیر کے حوالے سے بھی. ایون الجزیرہ انگلش جو ہے وہ کشمیر کو بہت پازیٹیولی وہاں کی چیزوں کو رپورٹ کرتے ہیں، جبکہ CNN، BBC وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. تو جب یہ وہ کمپلیکسٹی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کمپلیکسٹی میں ہم نے اپنا راستہ ڈھونڈنا کیسے. دیکھیے موہت، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دوستوں کی نظر میں، ہمارے جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی نظر میں ہماری بات میں کتنا وزن ہے، پہلے ہمیں یہ دیکھ. میرے نزدیک ریگریٹبلی وہ وزن نہیں ہے جو ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم اپنی بات کو آگے لے کے چل سکیں. اب ہمیں اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، اس کے لیے دیکھیے کئی چیزیں ہیں. آپ یعنی ان ادر ورڈ آپ کو اپنے آپ کو ریلیونٹ کیسے بنانا ہے، آپ کو اپنی اہمیت جو ہے دوسرے ممالک کے سامنے کس طرح پیش کرنی ہے. ہماری ایک جیو اسٹریٹجک امپورٹنس، ہمیں چاہیے کہ اس کو لیوریج کریں اچھی طریقے سے، اس کا ہم فائدہ اٹھائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں. دوست کس کو کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ مجھے تو چین اور ترکی کے علاوہ دوست نظر نہیں آ رہے زیادہ. پلیز منی مجھے بولنے دیں، پہلے مجھے بولنے دیں. اپنے جو بھی ہمارے دوست ہیں، جو بھی ہمارے ممالک ہیں، چاہے دشمن سے ہی میں بھی ہم گئے گزرے نہیں ہے کہ ہمارے کوئی ایسے دوست نہیں ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن میرے خیال میں حالات اتنے خراب نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، بیکاز وہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ہماری کوشش ہمیں کرنی چاہیے. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.